आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। साइफर कहानी, ऑडियोज की ज़बानी और फाइनल कॉल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। तो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर साबित को लोगों को स्पून फीड करना। अब आज तो मैं खरीद रहा हूँ ना, कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। इन्होंने फेक वीडियोस बनाई हुई हैं, झूठों की पीएचडी मरियम उसने बनाई हुई हैं। इमरान नियाजी ये फ्रॉडिया पत्थर दिल इंसान है, पत्थर दिल। इसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा इसके साथ होने वाला क्या है। जिस दिन ये धरना अनाउंस करेगा उसके बाद इसके लिए रास्ता नहीं होगा। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ सुन लो, जो भी प्लानिंग कर रहे हो वो फेल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। मौसम की एक खासियत उसका बदलना भी है। पाकिस्तान में भी मौसम बदलते रहते हैं, कभी सर्दी और कभी गर्मी, कभी खिज़ां और कभी बहार। इसी तरह सियासत के मौसम भी एक जैसे नहीं रहते। सियासत में कभी जजा और कभी सजा का मौसम आता है। आजकल पाकिस्तान में हुकूमत के लिए रिलीफ का मौसम चल रहा है। 3 साल पहले इनके लिए मुकदमात का मौसम था, गिरफ्तारियों का मौसम था, जेल जाने का मौसम था, और अब उनके लिए जमानतों का मौसम है, रिहाइयों का मौसम है, बरियत का मौसम है। लेकिन मौजूदा अपोजिशन के लिए ये मुकदमात और गिरफ्तारियों का मौसम है। एक वक्त वो भी था जब मुखालिफिन के एहतसाब का मौसम था। हर तरफ एहतसाब और करप्शन के नारे थे। लेकिन अब नैब रेफरेंस वापस भेजने का मौसम है, केसेस के खात्मे का मौसम है, मुसलसल रिलीफ मिलने का मौसम है। और ये रिलीफ भी किसी एक को नहीं बल्कि सबको बिला तफरीक मिल रहा है। इमरान खान को तौहीन अदालत पर माफ़ी मिल रही है तो मरियम नवाज को करप्शन के मुकदमे में बरियत मिल रही है। इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे से निजात मिल रही है तो मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस और लंदन जाने की इजाज़त मिल रही है। शहबाज शरीफ को अदालत में पेशी से मुस्तकिल माफ़ी मिल रही है तो मोनिस इलाही को पहली ही पेशी पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से निजात मिल रही है। चंद साल पहले ताहयात नाअहलियों का मौसम था और अब नाअहलों को अहल करने की कोशिश का मौसम है। सियासी मौसम में किरदार आपस में जगह बदल रहे हैं। जो कल एहतजाज कर रहे थे आज उनके लिए हुक्मरानी का मौसम चल रहा है, और जो कल के हुक्मरान थे उनके लिए एहतजाज और लॉन्ग मार्च का मौसम चल रहा है। इस मुल्क में सियासी मौसम बदलते हैं, मुश्किल वालों के लिए आसानियां लाते हैं। लेकिन अगर कोई मौसम इस मुल्क में नहीं बदलता ना तो वो है महंगाई का मौसम, आम आदमी की मुश्किलात का मौसम, गरीब के मजीद गरीब होने का मौसम, बेरोजगार के लिए रोजगार की तलाश का मौसम, मईशत की तबाही का मौसम, रिश्वत और करप्शन का मौसम, जुल्म और बेइंसाफी का मौसम, हुक्मरानों का अपनों को नवाजने का मौसम। वैसे पाकिस्तान की तरक्की और आम आदमी की खुशहाली न सियासी मौसम की तब्दीली से होती है और न ही किसी के ज़ाती मौसम बदलने से। पाकिस्तान की तरक्की आवाम की मुश्किलात का मौसम बदलने से ही होगी। तो क्या ये मौसम कभी तब्दील होगा? लेकिन बात मौसम की हो तो आजकल ऑडियो लीक्स का भी मौसम है। आज भी इमरान खान की 2 ऑडियो लीक हुई हैं। एक में वो मुबैना तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं और दूसरी में साइफर पर बयानियां बनाने की बात हो रही है। ये मौसम अपनी जगह, लेकिन लोगों के मसाइल कुछ और हैं और तमाशा कुछ और लगा हुआ है। असल काम तो ये लीक्स का तमाशा लगाने वालों का पता लगाना होना चाहिए। लेकिन इस तरफ आखिर कोई क्यों तवज्जो नहीं दे रहा, क्यों कोई नहीं सोच रहा? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN के MNA हैं अली गौहर बलोच, तज्जियाकार अतर काज़मी ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वजीर बल्दियात हैं नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। अली गौहर बलोच साहब, आपसे शुरू करते हैं सर। आज इमरान खान की 2 ऑडियोज़ जो हैं वो लीक हुई हैं और इसका जो कंटेंट है बात करते हैं उसके ऊपर भी। लेकिन पहले ज़रा इस पे आप रोशनी डाल दें कि क्या लगता है आपको कि ये ऑडियोज़ जो हैं ये किसने रिकॉर्ड की हैं, कौन लीक कर रहा है? ये कोई एक शख्स है या रिकॉर्ड करने वाला कोई और है, लीक करने वाला कोई और है? ये कोई 2 लोग हैं, 2 कुव्वतें हैं? क्या लगता है कि ये कोई सिस्टम के अंदर के लोग हैं या सिस्टम के बाहर के लोग हैं? देखें, इस तमाम जो बात के हैं वो 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ऑडियो लीक्स जो है मतलब है कि वो जिस तरह से कि हमारे
प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुई और इस तरह से और इम्पोर्टेंट जगह से हुई, वो तो मतलब है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। ये हमारे मुल्की निज़ाम के लिए एक तशवीश का बायस है और ये चीजें इस तरह से नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन इस बात का तयन तो होना चाहिए ना। बहुत अच्छी आपने बात की। बड़ा अहम सवाल है कि पीएम हाउस से ऑडियोज निकल कर पूरी दुनिया के अंदर फैल रही हैं, तो ये कौन कर रहा है? ये कहाँ बैठ के ट्वीट हो रही हैं? तो ये पहले तहकीकात नहीं होना चाहिए, बाद में कंटेंट पे भी चलते हैं अभी। नहीं, देखें, बिल्कुल इस पर तहकीकात होनी चाहिए। जब इस किस्म की चीजें होंगी तो उसके लिए जरूरी है कि फौरी तौर पर तहकीकात करवाई जाए। और उसका आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग भी बुलाई और उसमें फैसला किया गया कि ये मतलब है कि इन चीजों की इंक्वायरी की जाए कि ये कहाँ से हो रहे हैं और कौन कर रहे हैं और इन चीजों की रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन साथ एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जितनी भी ऑडियो लीक्स हुई हैं उनमें से किसी ने भी इसकी तरदीद नहीं की कि ये उसकी आवाज नहीं है या उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, जिनको अगर कोई ना मतलब है कि मां सवाए के चंद जो ये इमरान खान की आई हैं तो पीटीआई के ये तो एडिड है तो ये वो है, वो भी सिर्फ नहीं, जो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से सुबह आई थी ना ऑडियो, उसके हवाले से कुछ शकूक ये जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद इसको एडिट किया गया है, चूंकि उसमें जो वॉइस पिच है ना, जो ऑडियो की पिच है, नहीं वो ऊपर नीचे है, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव है, तो हो सकता है फेक हो या एडिटेड हो। नहीं, उतार चढ़ाव वाली बात नहीं है। देखें, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी ओरिजिनल है। अच्छा। और ये अब जाहिर है जिसने अवाम को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना है और अपनी शर्मिंदगी को मिटाना है, उसके लिए वो कोई ना कोई तहकीकात के बगैर इतने वसूल से आप कैसे बात कर सकते हैं? फॉरेंसिक तो नहीं हुआ ना? मैं तहकीकाती हवाले से तो मैंने किया ना कि इन चीजों पर जरूर तहकीक होनी चाहिए, लेकिन तो इतना एतमाद से आप कैसे कह रहे हैं कि ये असली हैं? मैं तो ये पूछ रही हूँ सिर्फ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये ऑडियो लीक्स आई हैं, पाकिस्तान की 20 साल तारीख में इमरान अहमद नियाज़ी साहब पहली दफा एक्सपोज हुए हैं कि वो असल चेहरा उनका कौन सा है और वो असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका है और उसमें वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये चीज जो है ये पाकिस्तान की तारीख में ये चीज भी पहली दफा हुई है। और आप देखें कि आज तक अवाम को ये कहा गया कि भाई IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF के पास गए, कहा खुदकुशी कर लेंगे, खुदकुशी नहीं की है। फिर जनाब ये कहा कि ये तो शिर्क है। ये तो लोगों को ताने देते थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कहते थे कि भाई आप लोग जो है वो मतलब है कि वो वोटों को खरीदते हैं। तो खान साहब रंगे हाथों खुद वोट खरीदते हुए पकड़े गए। बहरहाल हम तो पहले भी कहते थे। ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये ऑडियो लीक्स हो रही हैं या ज्यादा खुशी इस बात की है कि वो वोट खरीदते हुए पकड़े गए हैं? साबित हो गया आप लोगों के मुताबिक, इस ऑडियो लीक के मुताबिक कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, चूंकि नून लीग पीपल्स पार्टी भी इस हमाम में धुले हुए नहीं है। देखिए, बात यह है कि ऑडियो लीक्स का जहां तक है वो तो मैंने कहा है कि मैं कह रहा हूं कि वो इमरान खान की हो, शहबाज साहब की हो, किसी और की हो, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। ये एक बुनियादी और इस पर तहकीक होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला का निजाम है, जब इंसान अपने चेहरे के ऊपर को मास्क पहन लेता है और डबल चेहरा पब्लिक के सामने लेकर जाता है तो ये निजाम कुदरत है कि वो इंसान एक्सपोज जरूर होता है। इमरान अहमद नियाज़ी साहब अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के साथ हर खिलवाड़ करने के लिए तैयार हैं। IMF को रोकने के लिए तैयार हैं कि वो पाकिस्तान को फंड ना दे। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तैयार है कि मुल्क में सियासी और मुआशी इंतशार फैले। सिर्फ एक ही शर्त है, चाहे वोट चुरा के दिए जाए। RTS सिस्टम के जरिए इमरान अहमद नियाज़ी साहब वोट चुरा के क्या ये मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं थी? पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी करना, क्या डस्का के मुकाम पर ये वोट चोरी करते पकड़े ये सारी चीजों पे आते हैं। आप जरा जल्दी से स्काइप के ऊपर आ जाए ना, तो लोग आपको देखेंगे भी कि आप जो बात कर रहे हैं। तो मैं जब तक बाकियों को भी जरा प्रोग्राम में शामिल कर लेती हूँ। अथर, ये साइफर से मुतालिक तीसरी ऑडियो की किस्त जो है वो आज रिलीज हो गई। ऐसा नहीं लगता कोई रहा है और हर दफा उसकी एक नई किस्त आ रही है एक इशू के ऊपर, ये तीसरी किस्त है। तो क्या ख्याल है, आवाम को अब आगे की किस्त का इंतजार होगा? और आपने देखा ये बड़ा टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर बड़ी ये तनकीद की जाती है कि भाई अवामी इशूज पे बात नहीं करते, सैलाब पे ज्यादा बात नहीं करते, महंगाई के ऊपर बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इन्होंने सर्कस लगाई हुई है, तो इस पे बात करना भी जरूरी है ना। तो ये आपको कौन लगता है आपके ख्याल में जो इतनी लगन के साथ ये ऑडियोज जो है इनको लीक कर रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल किसी ज़माने में बिनाका गीत माला आती होती थी, हर
نئے اس میں گانے ہوتے تھے, اسی قسم کی صورتحال ہے. لیکن یہ دیکھیں بڑی پریشان کن صورتحال ہے, خان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, دونوں اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. شخصیت یہاں پہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ جو عہدہ ہے یہ آئینی عہدہ ہے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں. وزیر اعظم ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے, مجھے ریپرزینٹ کرتا ہے, آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر ریاست اس کی کمیونیکیشن کو محفوظ نہیں بنا سکتی تو دیکھیں پھر تو بہت سارے سوالیہ نشان اٹھیں گے کہ اور کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ کون لوگ ہیں. اب دیکھیں اس کا حل کس طرح نکلے گا. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایڈیٹڈ, اس میں کوئی چیز ایکسٹرا ڈالی گئی ہے. علی گور بھائی کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو جس طریقے سے استعفے منظور کرنے کی آڈیو آئی تھی, مریم بی بی کی آڈیو آئی تھی, صحت کارڈ بند کرنے کی آڈیو آئی تھی, پھر وہ بھی ٹھیک ہے. تو دیکھیں دونوں طرف سے یہ چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن یہاں پہ تحقیقات کی ضرورت ہے, پتہ چلے کہ کون یہ کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ کبھی بھی اس طرح تحقیقات نہیں ہوں گی. تحقیقات کس طرح ہوں گی کہ عمران خان نے یہ کہا تھا, شہباز شریف نے یہ کہا تھا, مریم بی بی نے یہ کہا تھا, اور جنہوں نے آڈیو ریلیز کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, جو بھی آگے ہم نے کرنی ہے. لیکن مریم نواز اور شہباز شریف کی آڈیو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی ملک دشمنی یا کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے, جبکہ خان صاحب کی جو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے یہ جو سائفر کی آڈیو اس کی تیسری قسط آئی کہ جی وہ سائفر کے ساتھ کھیلے, انہوں نے ان کو عالمی سازش کے لیے سائفر کو انہوں نے استعمال کیا, اور آج تو ہارس ٹریڈنگ بھی کہا جا رہا ہے کہ ثابت ہو گئی کہ پی ٹی آئی ہارس ٹریڈنگ بھی کرتی رہی ہے. دیکھیں مریم بی بی کی اور میاں صاحب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ تو جن فلیٹس میں کل گئی ہیں مریم بی بی, ابھی تک وہ بھی ان کے ثابت نہیں ہوئے. تو آڈیو میں کس طرح ثابت ہوگا؟ آڈیو میں کہیں پہ تو کچھ نظر نہیں آتا. جو فلیٹس لندن میں ہیں جہاں پہ میاں صاحب سے کل وہ مل رہی تھیں, جہاں سے ابھی وہ سیاست کو آگے لے کے چلیں گی, ان کی تو وہ بھی ثابت نہیں ہوئی. یہ تو زرداری صاحب ہیں یا پیپلز پارٹی والے بیچارے جن کو 11-10 سال آپ ڈال بھی دیتے ہیں جیلوں میں, ہم ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن نون لیگ کا ایک ڈیفرنٹ لیول ہے, ان کے اوپر کچھ بھی ثابت نہیں. لیکن ہارس ٹریڈنگ تو ہوتی رہی ہے. یاد ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں مسئلہ تو ہوا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے پاس اکثریت نہیں تھی, وہ پھر بھی جیت گئے تھے. پی ڈی ایم کے کوئی 14 ووٹ صادق سنجرانی کو پڑے تھے اس وقت میں. آپ بھی جانتے ہیں, مجھے بھی پتا ہے, عوام بھی جانتی ہے, اللہ واسطے کوئی یہاں پہ ووٹ نہیں دیتا ہے. تو ظاہر ہے پھر کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی بھی ہارس ٹریڈنگ ضرورت پہ کرتی رہی ہے جب انہیں ضرورت پڑی؟ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ ان کے لیے کون فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہے؟ اگر مبینہ طور پہ اگر ہوئی ہے, علی گور بھائی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جناب ان کے لیے آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا, ڈسکا میں یہ ہوا, تو دیکھیں وہ کون, کیا کوئی باہر سے کوئی لوگ آتے تھے خان صاحب کی مدد کرنے کے لیے؟ دیکھیں ان سیاستدانوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں اگر آج خان صاحب کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں تو خان صاحب کو بہت بری لگ رہی ہیں, کل نون لیگ کے خلاف استعمال ہوتی تھی تو ان کو بری لگتی تھی, پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوتی تھی تو کسی اور کو اچھی لگتی تھی. یہ ان سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنا سیاست میں کردار کہاں تک لے کے جانا ہے. کیا انہوں نے وہی روش جاری رکھنی ہے, کسی دوسرے کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے آنا ہے, یا عوام کی طاقت کے اوپر بھروسہ کرنا ہے؟ یہ فیصلہ سیاستدانوں نے. لیکن ایک اور بات, ابھی علی گوہر بلوچ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ آڈیوز آ رہی ہیں, خان صاحب کی کئی چیزیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کیوں جو ان کا سپورٹ بیس ہے اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے اس حوالے سے؟ یہ لیکس کوئی اثر کر رہی ہیں ان لوگوں کے اوپر؟ نہیں, میرا نہیں خیال اس سے قطعاً کوئی اثر پڑے گا, کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ اس سے بہت آگے نکل چکا ہے. جو خان صاحب کا بیانیہ ہے, آپ اس سے اختلاف کریں, اتفاق کریں, وہ عوام کے ایک بڑے طبقے نے کہتا ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے, وہ اس طرح نہیں حل ہوگا. اس کا حل اسی طرح ہوگا, یا تو آپ ایک اس سے کہیں سپریم کورٹ سے درخواست کریں, کمیشن بنائیں, تحقیقات کروائیں, اس سے ہو, یا پھر آپ الیکشن میں چلے جائیں اور بیلٹ باکس کے ذریعے فیصلہ ہو جائے گا. ایک اور بات جو آج خان صاحب کی اب سے کچھ گھنٹے پہلے آڈیو ریلیز ہوئی ہے, لیک ہوئی ہے بلکہ, اس میں ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے میر جعفر اور میر صادق کا بیانیہ عوام میں سپون فیڈ کرنا ہے. یہ میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ کسے قرار دے رہے ہیں؟ چونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ ساتھ ساتھ نیوٹرلز کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں, اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میر صادق اور میر جعفر وہ تو حکمران ہیں. کسے کہہ رہے ہیں یہ؟ کچھ باتیں خان صاحب کی میری سمجھ میں بھی نہیں آتی نا. سپون فیڈ کرنے میں کامیاب ہوئے اس بیانیے کو عوام کو یا نہیں؟ نہیں, سپون فیڈ تو دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, اس نے اپنا پیغام اپنے ووٹر تک پہنچانا ہوتا ہے. وہ بار بار کہتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, روٹی کپڑا مکان ایک نعرہ دیا تھا نا. اسی طرح ہر دور میں ایک مختلف نعرہ ہوتا ہے, ہم جواب مانگیں گے, آپ کو حساب دینا پڑے گا, لوگ اس طرہ کی باتیں کرتے ہیں. باقی جہاں تک عزت دو کا نعرہ بھی تھا, اور میر جعفر اور میر صادق کا جہاں تک تعلق ہے, میں پہلے بھی کہا ہے کہ میرا ذہن ابھی اتنا پختہ نہیں ہے, کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی. ناصر شاہ صاحب کا ذہن کافی پختہ ہے سیاسی طور پہ, اور وہ شاید ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ جو ہم نے آڈیو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپون فیڈ کرنا ہے ناصر شاہ صاحب, یہ میر صادق اور میر جعفر کا بیانیہ, آپ سمجھتے ہیں وہ کسے کہہ رہے ہیں سر؟ اور یہ کیا لگتا ہے کامیاب ہوئے خان صاحب یہ بیانیہ عوام کو سپون فیڈ کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن بڑا سیریس ایشو ہے یہ. بالکل حقیقت ہے کہ جو سینسٹیوٹی ہے
اور جو وزیر اعظم ہاؤس کا ایک کہہ لیں، جو بھی اس کی تقدس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہاں سے یہ چیزیں لیک نہیں ہونی چاہیے اور اس پہ ضرور بات ہو. لیکن جو بات سامنے آئی ہے اس کو بالکل اس کی تحقیقات کی جائیں، فورینزک کرایا جائے، اور پھر یہ جو بیانیہ بنانے کی بات ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں میر جعفر میر صادق کا، یہ تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے جس طرح آپ کے مختلف پروگراموں میں وہ کوکنگ پروگرام آتے ہیں نا، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح کوئی ڈش بنتی ہے. تو اب یہ میر جعفر اور میر صادق کے لیے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اس کو کیسے ثابت کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اور خان صاحب کا جو بھی اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے. یہ بھی بہت اہم ہے کہ وہ جو بڑے بڑے ہونا چاہیے. ناصر شاہ صاحب کوئی پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے نا جہاں پہ تحقیقات ہو. پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، سب ثابت ہو گیا. جی پارس صاحبہ، میں نے تو کہا ابھی اپنے اس میں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ بالکل ہونی چاہیے، تحقیقات بھی ہونی چاہیے، فورینزک بھی ہونا، ظاہر ہے اسی سے ہی ہوگی ساری چیز سامنے آئے گی. لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں تو صحیح، یہ ایک آدھ تو نہیں ہے. پہلے جو تھی اس پہ تو انہوں نے اعتراض ہی نہیں کیا، انہوں نے مانا کہ وہ ٹھیک تھی. اور میں کیا کہہ رہا تھا میں نے، جس میں یہ تک تھا کہ چپ کر کے منٹس بنا دیں گے. اور وہ اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یہ جو خان صاحب نے وہ لہرا رہے ہیں ایک لیٹر اور ایک پورا ایک مومنٹم بنا رہے ہیں، وہ ایک نجی دعوت تھی جس کی جو بھی تفصیلات تھیں وہ وہاں کے ایمبیسڈر صاحب نے یہاں بھیجی، پھر اس کو ٹیمپر کر کے اور یہ کہانی گڑی گئی. آپ کو ایک اور بات بھی یاد ہوگی، اسی دن جس دن یہ لہرا رہے تھے اور اس سے وہ تواتر سے ان کی جلسے تھے، تقاریر ہوتی تھیں، تو اس میں بھی انہوں نے واضح پیغام دیا تھا ان اراکین کو جو ان کو چھوڑ چکے تھے یا ان سے ان کو چھوڑنا چاہتے تھے کہ جی آپ واپس آ جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور آپ کو وہی عزت احترام دی جائے گی. پہلے تو ان کے لیے بہت کچھ کہتے رہے کہ نہ ان کو بچوں کو تعلیم یہ نہیں ہو سکتا، شادیاں نہیں ہوں گی. بعد میں پھر انہی کو کہنے لگے نہیں آپ واپس آ جائیں. جی سر، میں ایک بریک لے لوں، پھر بریک کے بعد ذرا آپ سے باقی بات بھی کروں گی، چونکہ ایک اور آڈیو جو ہے وہ بھی لیک ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بڑا خوش ہوگی. بریک لے لوں ذرا، بریک کے بعد پھر آپ سے اس پہ بات کرتی ہوں. میں بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے. اچھا ناصر شاہ صاحب، کیا پاکستان پیپلز پارٹی خوش ہے خان صاحب کی جو ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے آڈیو لیک ہوئی ہے سر؟ کیونکہ پہلے تو سب سے زیادہ الزام زرداری صاحب پہ ہی لگتا تھا نا، اور اب خان صاحب بھی اس کلب میں شامل ہو گئے. دیکھیں عرض کروں گا کہ ہمارے اوپر تو الزامات لگتے رہے ہیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی پہ، پی ایم ایل این پہ، دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ. لیکن یہ جو فرشتے تھے جو اب بھی اپنے آپ کو فرشتہ ہی کہتے ہیں اور کبھی ریاست مدینے کا بات کرتے ہیں کبھی، اور اب بھی اپنے آپ کو بالکل دودھ سے دھلا ہوا اور نہلایا ہوا سمجھتے ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں. وہ دیکھیں ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ ہر چیز میں ان کا جھوٹا بیانیہ جو شروع سے وہ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، جیسے میں علی گور بلوچ صاحب میرے محترم، ان کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، قرضہ نہیں لیں گے، خودکشی کر لیں گے، بعد میں آپ نے دیکھا کہ ان کی ہر شرائط مان لی. اسی طرح کہتے تھے کہ جی بڑی نہیں ہونی چاہیے، کیبنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے دیکھ لیا تھا کہ کتنا کیبنٹ کا ان کا حشر تھا. جی وہ ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں ہونی چاہیے، وہ جتنی ٹرانسفر پوسٹنگ جہاں ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ ہوئی ہیں، کہیں اور نہیں ہوئی. جی الیکٹیبلز کا کوئی رول نہیں ہوتا سیاست میں، وہ پوری ایک ٹریل تھی الیکٹیبلز کی. اور دوسروں کے جی وہ میں نے کبھی وہ نہیں لینے لوگ. آپ دیکھ لیں کن لوگوں کی بھرمار ہے، کس پارٹی سے جن کا تعلق ہے. ان کی ہر بات جھوٹی نکلی. وہ جی 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے. سپورٹ بیس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے خان صاحب کے؟ چیزیں جو ہیں وہ تو جلسوں میں ہمیں اسی طرح نظر آ رہا ہے، جو ان کا سپورٹ بیس ہے، جو ان کے فالوورز ہیں. دیکھیں وہ بالکل، میں یہ
کہتا ہوں کہ جو ہماری نوجوان ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، وہ ضرور اس بات پہ سوچیں گے، کیونکہ ان کی جو پاپولیرٹی انہوں نے اپنی بنائی وہ اسی بات پہ، جی یہ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی اس طرح کرتی ہے، جی پی ایم ایل این اس طرح کرتی ہے، دیگر جی پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کر رہی ہیں. اب یہ ان سے زیادہ 2 ہاتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہر کام میں. اب یہ یہاں پہ کاظمی صاحب میرے بہت محترم ہیں، انہوں نے جو باتیں کی وہ ٹھیک ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ جو چیزیں ان کی سامنے آئی ہیں ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے خان صاحب کو، اور جو بھی سلسلے آ رہے ہیں وہ بہتر اس سے ذرا نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن کچھ تو وہ مان گئے ہیں. دیکھیں پارس، کچھ تو مان گئے ہیں نا، مانے ہوں کی کیا تحقیقات کرائیں؟ جس کو خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ ہاں جی وہ میں نے تو یہ اس طرح بات کی ہے، اس کو تو مانے ہوئے اس کی تحقیقات کیا کرائیں؟ عطر صاحب میرے انتہائی محترم ہیں اور ان کو چاہیے کچھ اس پہ بھی ضرور. سر ویسے میں نے پچھلے ہفتے بھی جب پروگرام کر رہے تھے نا تو میں نے یہ بات سوال کیا، ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی آڈیو لیک نہیں ہوئی ہے، کوئی زرداری صاحب کی نہیں سنی، کوئی بلاول بھٹو کی نہیں سنی. تو کیا کوئی جادو کی چھڑی ہے آپ کے پاس جو آپ کی کوئی آڈیو لیک نہیں ہوتی ہے، یا پھر کوئی ٹیکنالوجی ایسی بنا لی ہے آپ لوگوں نے، یا بڑے محتاط انداز میں گفتگو کرتے ہیں آپ لوگ؟ زرداری صاحب کہتے ہیں نا میں تو دل کی باتیں بھی نہیں کرتا کسی سے، سیٹلائٹ کا دور ہے. پارس صاحب جو اس وقت کے حالات ہیں نا اس میں کچھ زیادہ مصروف ہو گئی ہیں. آپ کے علم میں کہ سب سے پہلی تو ہماری آڈیو لیک آئی تھی، وہ جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ملک صاحب جو بڑے صاحب سے بات کر رہے ہیں کہ جی وہ یہ کہ وہ تو سب سے پہلے اسٹارٹ ہے، لیکن ہمارا سلسلہ کھلا ڈلا ہے. سر وہ آڈیو ہم نے جو بات سامنے کرنی ہے وہی آڈیو لیک تھی یا جو کچھ بھی تھا وہ ٹھیک تھی. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اس طرح کی آئی تھی یا نہیں آئی تھی. جی بالکل درست ہوگی. اس میں آصف صاحب نے کلیئر کہہ دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس میں کیا وہ بات ہوئی ہے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ایک طرف تو یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم کوئی سائفر کو عالمی سازش کے لیے استعمال کیا گیا. اچھا وہ 5 خان صاحب 5 کیا بکرے لے رہے تھے، کیا لے رہے تھے، یا کوئی گھوڑے خرید رہے تھے، استبل بنا لیا ہے انہوں نے، یا کیا تھا جی 5 دوسرے دے دے تو بڑی وہ ہو جائے گا، اور وہی سیکوینس تھا ان باتوں کا سارا کچھ جو تھا. یہ جو چیزیں ہیں پھر وہ کرپشن پہ بات کرنا، اور پھر جو اپنے لوگ اور جو ان کے اپنے لوگوں نے بتائی ہیں کہ سارے ہی کر رہے تھے. علی گیلانی نے دیکھیں کیا کیا تھا، ہوئی ہیں ووٹ ضائع کرنا سکھا رہے تھے. بالکل وہ جی بالکل وہ ایسا کر رہے تھے. اور اس سے پہلے آپ نے ابھی ذکر کیا سینٹ کے انتخابات کا، جو چیئرمین سینٹ کے خلاف جب ایک تحریک پیش ہوئی تھی، جب وہ سب کو کھڑا اسٹینڈنگ میں دکھایا گیا تو وہ زیادہ جو تھی تعداد ادھر تھی، اور بعد میں جب ووٹنگ ہوئی تو اس میں ووٹ کم ہو گئے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی. تو اس وقت کہا کہ یہ ضمیر جاگے ہیں. 14 لوگوں کو آپ کو سامنے لانا چاہیے تھا، دبنے نہیں دینا تھا اس معاملے کو کہ وہ کون لوگ تھے جو آپ کی مرضی کے خلاف جا کے صادق سنجرانی کو ووٹ ڈال دیا انہوں نے. پارس صاحبہ ہمارے دل بڑے کھلے ہیں، ہم پر تو بڑے الزام لگے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے لیے ووٹ استعمال ہوں تو ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں. تو ان ضمیر جاگنے والوں کو سامنے لانا تھا. سر آپ لوگوں نے مجھے یاد ہے کہا تھا ہمیں پتہ ہی ہے کون لوگ ہیں، تو عوام کو بھی بتائیں نا. ان کی وہ بتا دیں گے، ان کی نااہلی کی وجہ سے جو لوگ ان سے تنگ تھے، جو لوگ ان کو چھوڑ چکے تھے، وہ بھی کیا کر رہے تھے. اب دوسری بات، ان کا کوئی بھی منحرف رکن پی ٹی آئی کا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اس کا ووٹ استعمال نہیں ہوا. ٹھیک سر، ویسے کتنی زیادتی ہے، ان کے خلاف پہلی دفعہ پاکستان میں نو کانفیڈنس سیاسی طور پر کامیاب ہوا. آپ خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں ناصر شاہ صاحب، کتنی زیادتی ہے یہ عوام کے ساتھ، بتائیں نا تاکہ ان لوگوں کو ریجیکٹ کیا جائے، نہ ان کو الیکٹ کیا جائے اگلی دفعہ. جی پارس صاحبہ، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں سیاسی ورکر ہوں، میں کوئی بڑی لیڈرشپ میں نہیں آتا، مجھے پتہ نہیں. اگر مجھے پتہ چلا تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ چہرے بے نقاب ہونے چاہیے. لیکن میں ایک بات، زرداری صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے، خبریں چل رہی ہیں، تو ان کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ ان کو کیا ہوا ہے اور اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے اس وقت وہ بالکل ٹھیک ہیں. وہ چیک اپ ہو رہے ہیں. کچھ ایشوز ضرور تھے لیکن اب ماشاءاللہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہیں. ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ تھوڑا آپ ریسٹ ضرور کریں، اس لیے وہ ہاسپٹلائز ہیں. وہ تو گھر جانا چاہ رہے ہیں لیکن
ڈاکٹرز جو ہیں خاص طور پہ ڈاکٹر عاصم صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کچھ دن یہاں پہ رہیں، کیونکہ یعنی کہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی خبروں پہ کان نہ دھرا جائے، وہ درست نہیں ہے. ٹھیک جی بالکل نہ دھرا جائے. ان کی طبیعت کچھ خراب ضرور تھی لیکن اب وہ بہتر ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں انہیں مکمل طور پر صحت مند کریں اور ان کی زندگی جو ہے وہ دراز. علی گوہر بلوچ صاحب، کل شہباز شریف صاحب نے ایک اور طویل پریس کانفرنس میں عمران خان پہ بڑی تنقید کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر سائفر سے متعلق عالمی سازش ثابت ہو گئی تو ہم سزا کے لیے تیار ہیں اور مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا. اس وقت جو ہم نے ساری باتیں کی ہیں اس کا بھی حل آپ بتا دیں کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ثابت ہوگا کہ عالمی سازش جو ہے وہ بغیر تحقیقات کے ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے سر؟ چونکہ اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی آزادانہ فورم ہونا چاہیے جس کی جو تحقیقات ہوں تو اس پہ سب یقین کریں، اعتماد ہو سب کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا جو ہماری قومی سلامتی کی کمیٹی ہے یا جو بھی وہ ہماری باڈی بنی ہوئی ہے، کیا وہ ہمارا معتبر ادارہ نہیں ہے؟ کیا ISPR نے جو کہا ہے کہ جہاں پر ہماری مطلب ہے کہ ملک کی اہم ترین وہ ادارے جو کہ مطلب ہے کہ اس کام میں جن کی ایکسپرٹیز ہے، کیا مطلب ہے کہ ان کی رائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مصدقہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آڈیو لیکس آئی ہیں اور اس میں جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، دیکھیں آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ جو اس بات پر انکوائری کروائی جائے آڈیو لیکس کے بارے میں کہ یہ آڈیو لیکس کس نے کی ہیں اور کیوں کی ہیں، اور مطلب ہے کہ آیا ہمارا سسٹم اتنا ویک ہے کہ اس طرح سے ریکارڈنگ ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آڈیو لیکس جن کی لیک ہوئی ہیں آیا وہ اس بات کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ان کی آواز نہیں ہے؟ اگر تو وہ چیلنج کرتے ہیں تو وہ پھر سر میں تحقیقات کی بات کریں، میرا سوال پھر سنیے گا. میں کہہ رہی ہوں کوئی آزادانہ تحقیقات کسی فورم پہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں حکومتی کمیٹی تحقیق کرے یا کوئی ایسا ادارہ کرے جو کہ حکومت کے انڈر ہے، اس کے ماتحت ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے جو پہلا خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اس معاملے کے اوپر وعدہ کیا تھا. تو بھائی کیوں نہیں آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے؟ کیوں اس چکر میں ڈالا ہوا ہے پورے ملک کو اور عوام کو؟ سفیر کو بلا لیں اسد مجید صاحب. مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے پارس سے ایک بات پوچھتا ہوں، جب یہ سازش والا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت عدم اعتماد تو کافی بعد میں ہوا تھا. عمران احمد نیالی صاحب نے جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنایا؟ اس وقت جوڈیشل کمیشن بنا دیتے. یہ تو کافی دن بعد عدم اعتماد ہوا اور وہ نکلے خود وہ وزیر اعظم کو مراسلہ بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا بنا دیں چیف جسٹس. بھائی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کو اس وقت اپنے جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ ایک بندہ جو کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی سازش ہوئی ہے اور وہ سائفر کی بات کرتا ہے، وہ خود وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کر بھی وہ مطلب ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو تمام ادارے ہیں وہ فیک ہیں، جو ان کی رائے انہوں نے دی ہے وہ غلط ہے. بات اصل میں یہ ہے پارس کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کہ شاہ صاحب ابھی حوالہ دے رہے تھے کہ سینٹ نے کس طرح سے اکثریت کو اقلیت میں اور اقلیت کو اکثریت میں بدلا، اس کا بینیفیشری کون تھا؟ RTS سسٹم کے ذریعے پاکستان کا مینڈیٹ چرا کر جو ہے عمران احمد نیالی صاحب کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، اس کا بینیفیشری کون تھا؟ پھر اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں، ایک طرف یہ اخلاقیات کی بات کرتے تھے، ان کے لیک ہونے سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ میری گزارش سن لینا. جو ابھی جو کہتے تھے کہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے، مدینہ کے اس مقدس مقام کے اوپر جب آپ نہیں بتا رہے آڈیو لیک سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ میں اس طرف بھی آ رہا ہوں. جب شہباز شریف صاحب عمرہ کے لیے گئے، نہیں جب شہباز شریف صاحب عمرہ کے لیے گئے تھے، جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے، مدینہ جیسے مقدس مقام کی بھی وہ بے حرمتی کرنے کی کوشش کی. اصل چہرہ یہ ہے کہ خان صاحب کا ڈبل چہرہ، جب دوسروں ساروں کو چور چور کہتے تھے اور خود 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتے تھے. کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ ایتھکس ہوتے ہیں. ان خان صاحب کا آپ لوگ تو وہی کام کرتے ہیں جس کا الزام آپ عمران خان کے اوپر لگاتے ہیں.
علی گوہر بلوچ صاحب، یہ آپ نے آج ان کے لوگوں کو FIA کے ذریعے گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے سر، یہ سینیٹر سیف اللہ نیازی اور حامد زمان کو گرفتار کر لیا آپ نے، کیا یہ انتقامی کارروائیاں نہیں ہیں؟ اور کچھ اطلاعات بھی ہیں کہ وزارت داخلہ میں ان کے اور FIA کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں عمران خان کے خلاف پرچہ کاٹنے کی ہمیں اجازت دی جائے، اور بھی کئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جن کے حوالے سے یہ اجازت مانگی گئی ہے۔ یہ آپ انتقامی کارروائیاں نہیں کر رہے؟ کیا ان چوروں اور ڈکیٹوں کو آزادی دے دی جائے کہ یہ دوسرے سارے لوگوں کے اوپر چوریوں کے الزام لگائیں، اب دوسرے لوگوں کو 2 سالوں میں جیلوں میں بات کریں؟ مجھے یہ بتائیں جو فارن فنڈنگ کیس ہے کیا وہ کوئی جھوٹ کی کہانی ہے؟ مطلب ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خفیہ اکاؤنٹ سامنے لا کے رکھ دیے، کیا FIA کے ادارے کو تالا لگا کے بند کر دیا ہے؟ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت نے لے کے جانا ہے نا، الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ دے دیا ہے فورن فنڈنگ کے خلاف۔ جب نہیں تو اس فورن فنڈنگ کی جو الیکشن کمیشن تحقیقاتی ادارہ تو نہیں ہے نا، وہ تو اب تحقیق ہوگی نا کہ یہ پیسہ آیا کدھر سے، کس مقصد کے لیے لایا گیا، یہ انڈیا کے لوگوں سے آیا، یہ باہر کے وہ ممالک جو کہ ہماری ملک کی سلامتی کے خلاف ہے، جو اور ان کا پاکستان میں اس پیسے کا لانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ کہ اس کی تو تحقیقات FIA ہی کرے گی نا، اس کی کام الیکشن کمیشن کا کام نہیں۔ الیکشن کمیشن نے وضاحت کر دی کہ یہ سب کچھ خلاف قانون ہوا، یہ سب کچھ خلاف آئین ہوا، اب FIA تحقیق کرے گی کہ یہ پیسہ ملک میں لایا، یہ جو مطلب ہے کہ کالا دھن تھا ملک میں کس مقصد کے لیے لایا گیا، اور عمران احمد نیازی صاحب نے اس کو کہاں کا استعمال کیا، اور پاکستان کی معاشی سیاسی اور اخلاقی تباہی اس پیسے کے ذریعے کیوں کی، یہ بتایا جائے گا عمران احمد نیازی صاحب کو، اور نیازی صاحب اور ان کی ہماری جو ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا اس بات کا۔ اور عمران خان کو نہ اہل کروائیں، آپ باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ آپ نہیں نہل بالکل نہل ہوں گے اپنے کردار کے ذریعے، کیا بالکل کروائیں نا سر آپ؟ بالکل دیکھیں توشہ خانہ کا فیصلہ محفوظ ہے، پتہ نہیں وہ کب تک محفوظ رہے گا، پتہ نہیں آپ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں ریفرنس کب لے کر جائیں گے، آپ لوگ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ میں کون لوگ استعمال ہوئے، پتہ نہیں کیوں نہیں آپ انہیں عوام کے سامنے لے کے آئے، آپ کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو آپ کو بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ میں ذرا اطہر کاظمی سے رائے لے لوں۔ اگر FIA نے اپنے ملزموں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، کل تک تو پورا میڈیا کہتا تھا کہ آپ لوگ کیس نہیں بناتے، یہ فلاں چیزیں ہوئی ہیں، اگر FIA حرکت میں آئی ہے تو آج آپ ہی سوال کر رہی ہیں کہ یہ تو انتقامی کارروائی ہے۔ سوال تو بنتا ہے نا سر، میں سے پوچھ رہی ہوں یہ انتقامی کارروائیاں تو نہیں ہے چونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ نیریٹو بلڈ کر رہی ہے۔ یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے جو تمام میڈیا کہتا تھا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کیس کیوں نہیں بناتے۔ اب FIA ان سے تفتیش کر رہی ہے، انکوائری کر رہی ہے، اب آپ کو پتا چلے گا کہ انکوائری سٹیج پہ گرفتار کر رہے ہیں، یہی الزام آپ عمران خان کے اوپر لگاتے تھے، تو فرق کیا ہے پھر آپ میں اور ان میں؟ میں نے کہا نا کہ جو الزام آپ ان پہ لگاتے ہیں وہ سارے کام آپ خود بھی کرتے ہیں۔ عمران احمد نیازی صاحب نے اچھا ذرا تھوڑا سا اطہر کاظمی کو میں ٹائم دے دوں، ناصر شاہ صاحب نے بھی اس پہ کامنٹ کرنا ہے۔ عالمی سازش، ہارس ٹریڈنگ اور یہ فورن فنڈنگ کی، یہ تو کافی مواد خان صاحب کے خلاف اب جمع ہو گیا ہے، لیکن اب حامد زمان اور سیف اللہ نیازی کو FIA نے گرفتار کیا۔ آپ کے خیال میں یہ صرف پوچھ گچھ کے لیے کیا گیا ہے، یہ ٹھیک ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہیں؟ چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا، میرے بڑے بھائی ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ اطہر کاظمی کو دوسری باتیں بھی کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی گفتگو کے اندر ہی کہا تھا کہ جس طرح کا ہارش سلوک یا سخت سلوک عدالتوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، اس طرح کا سلوک نون لیگ کے ساتھ نہیں کیا، لیکن میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ شفقت تو کرتے ہیں پر وہ بات انہوں نے نہیں سنی جو ان کو پسند نہیں آئی، ان کا انہوں نے ذکر کر دیا۔ 2 سال نہیں کیا، نون لیگ تو کہتی ہے کہ خواجہ آصف کو 2 سال جیل میں رکھا گیا ہے، سعد رفیق کو، سوری، کئی ان کے رہنماؤں کو، آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ عدالت نے ایسا سلوک نہیں کیا؟ آپ پوری 90s کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نا، جس وقت زرداری صاحب کی سندھ کی جیل کے اندر زبان کاٹی جا رہی تھی، کون سی عدالت زرداری صاحب کو میاں نواز شریف نااہل ہوئے، مریم نواز اور نواز شریف صاحب دونوں جیل میں رہے، تو یہ کس کی وجہ سے؟ ابھی آ کے ہوئے نا 90s کے اندر، تو یہ فون کر کے فیصلے لکھواتے تھے، جو علی بھائی کا دل ہے کہ آج بھی یہ فون کر کے فیصلہ لکھوا دیں۔ تشدد نہیں ہوا جیسا زرداری صاحب کے؟ نہیں، فون کر کے یہ فیصلے لکھواتے تھے کہ یہ فیصلہ دینا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں اتنی سزا دیو۔ علی بھائی کا بھی دل ہے نا کہ خان صاحب کو بھی اسی طرح آپ نائل کر دیں، ہم فون کر کے کہیں کہ بس آپ کہتی ہیں کہ تحقیقات کروائیں، وہ کہتے ہیں تحقیقات کی کیا ضرورت ہے، ہم نے فیصلہ عمران نیازی صاحب کاظمی صاحب کی دکھتی رگ ہے، اس پر ہاتھ نہ رکھیں،
یہ میرا بھائی رو پڑے گا جو علی بھائی آپ بھی بڑے بھائی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں سر اس پہ بات ایک اور بات، آئی جی اسلام آباد کو اینٹی کرپشن پنجاب نے طلب کر لیا، تو اطہر کاظمی صاحب یہ کیسے طلب کر لیا ہے؟ یہ اب کیا گیم ہونے جا رہی ہے؟ یہ تو دونوں طرف سے چیزیں ہو رہی ہیں پھر انتقامی کارروائیاں۔ دیکھیں اوبیسلی ریاست کے اندر جب اس طرح کا نظام ہوگا جہاں پہ ریاست کے اندر ایک ایسی حکومت ہوگی جس کی اپنی آئینی پوزیشن مشکوک ہے، مشکوک کیوں ہے؟ سسٹم کے اندر آپ کے آفیشل اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ہیں، سندھ کے اندر جو صورتحال ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے، حکومت پھنسی ہوئی ہے، بہت سارے کام نہیں ہو سکتے، دوسری طرف جناب کے پی کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، تو یہ اوور آل ایک آپ کو پوری جگہ ہر جگہ پہ آپ کو ایک بحران نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے، آپ انتخابات کروائیں گے تو آپ چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں گے، اگر آپ انتخابات نہیں کروائیں گے، آپ جمہوری ہونے کا دعویٰ بھی کرتے رہیں، آپ یہ بھی کہتے رہیں کہ عمران خان جھوٹا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، بھائی ایک سچ تو اس کا یہ تھا نا، اس نے کہا تھا جب میں آؤں گا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں علی بھائی اور میرے بڑے بھائی شاہ صاحب دونوں میرے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ ناصر شاہ صاحب اس کا جواب بھی، اور بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک میں سیلاب ہے اس لیے سیاست کو بریک لگانے کی ضرورت ہے۔ سر لیکن لگ نہیں رہا کہ عمران خان اپنی سیاست کو بریک لگانے کے موڈ کے اندر ہیں، تو کیا آپ ان کی سیاست کو بریک لگوا سکیں گے؟ مطلب کوئی بات چیت یا ایسے کوئی اقدامات پیپلز پارٹی اس میں کوئی مدد فراہم کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہمیشہ پولیٹیکلی طور پر بات چیت کا دروازے بند نہیں ہوتے، اور اچھی بات ہے کہ وہاں پہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار سے ہٹنے کے بعد بالکل بوکھلائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو اور کچھ بھی کہتے ہیں لیکن میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، تو یہ اب وہ صرف حصول اقتدار کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں پولیٹیکلی طور پر ہٹے ہیں نا، پہلی دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یہاں پہ کامیاب ہوا ہے اور ان کی حکومت گئی ہے، پھر کچھ عرصہ انتظار کر لیں، اور اس وقت الیکشن کے حالات کیا ہیں؟ میرا سندھ ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان سارا ڈوبا ہوا ہے، پنجاب کے جنوبی ڈسٹرکٹ میں جو حالت ہے، کے پی میں بھی کچھ ڈسٹرکٹ اسی طرح ہیں، اور یہ صرف رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ ناصر شاہ صاحب آپ نے سیلاب کی بات کی، ٹائم تھوڑا سا کم ہے، ہم ایک اپڈیٹ کر دیں کہ سیلاب کے حوالے سے سندھ میں کیا صورتحال ہے، پانی کس حد تک اتر چکا ہے، اور جو ریلیف کے کام ہیں، ری ہیبلیٹیشن کے کام ہیں، وہ کب تک شروع ہو جائیں گے؟ سر دیکھیں اس وقت 85% علاقوں سے پانی جو ہے وہ اس کی ڈی واٹرنگ ہو چکی ہے، 15% علاقے کچھ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ہیں۔ چیئرمین صاحب نے کل بھی ایک میٹنگ کی، سی ایم صاحب بھی تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر کے اینڈ یا مڈ نومبر تک جو 15% ایریا ہے وہاں سے بھی ڈی واٹرنگ کر دی جائے، تاکہ ایک تو لوگ اپنے گھروں کو جا سکیں سب لوگ، اور پھر نئی فصل کے لیے بھی ان کی تیاری ہو، کیونکہ فوڈ سیکیورٹی کا پروگرام بھی ہے۔ سر یہ سکھر دادو لاڑکانہ کا کام ہے، اور ری ہیبلیٹیشن کے لیے یہاں کی کیا صورتحال ہے؟ ناصر شاہ صاحب کیا اس مرتبہ وقت پر گندم کی بوائی اور کٹائی ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیں اس کے لیے ہنگامی طور پر انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ جو زمینوں میں پانی کھڑا ہے اس کو نکالا جائے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت 15% ایریا زیر آب ہے، اور ڈی واٹرنگ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نئی فصل لگائی جا سکے، اور جہاں جہاں لگا سکتے ہیں وہاں پہ ان کو سپورٹ کے لیے پروگرام بنایا ہے، اور ری ہیبلیٹیشن کے لیے سروے شروع ہو چکا ہے جہاں جہاں ڈسٹرکٹس میں پانی اتر چکا ہے۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپنے مصیبت زدہ بھائی بہنوں کی مکمل طور پر امداد کریں، سپورٹ کریں، جن کے گھر گرے ہیں ان کو گھر بنا کے دیں، جو اور نقصانات ہیں ان کا بھی مداوع ہو سکے۔ ٹھیک، ناصر شاہ صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب اور اطہر کاظمی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت۔ اپنے ملک کا خیال رکھیے، پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔